नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सितंबर का महीना शुरू होते ही 1965 की जंग की याद आती है। इसी महीने के पहले हफ्ते में हमसाया मुल्क भारत ने, जो कि अपने हुजम के एतबार से और अपनी फ़ौजी ताकत के एतबार से और फ़ौज की तादाद के एतबार से हमसे कई गुना बड़ा है, पाकिस्तान पर हमला किया था। 6 सितंबर की सुबह भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर हमला किया और उसके कमांडर इन चीफ ने ये ऐलान किया कि हम आज शाम लाहौर के जिम खाने में मशरूबात पिएंगे। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत इकट्ठे कर दिए। उसके अज़ाइम चिकनाचूर हो गए और हमारे बहादुर जवानों ने अपने लहू से वागे पर अपनी दीवारें चीन खड़ी कर दी। मैं उस वक्त बीए का इम्तिहान दे चुका था और मुझे आज एक तालिब इल्म के तौर पर, एक नौजवान के तौर पर उन दिनों की याद आती है जब हर जगह एक ही जज्बा था और जब दिफाई फंड में औरतें अपने जेवर दे रही थीं, जमींदार अपनी ज़मीनें दे रहे थे, जिनके पास सरमाया था वो सरमाया दे रहे थे, जिनके पास जज्बा था वो मैदान जंग में जाने पर तुले हुए थे। और पाकिस्तानी कौम जो है, अगर आप याद करें उस वक्त, तो उस ज़माने में, उस दौर में जराइम थम गए, ख़त्म हो गए। ना कहीं चोरी की खबर थी, ना डाके की खबर थी, ना कोई कत्ल करने की वारदात थी। एकदम पाकिस्तानी कौम एक बदली हुई कौम थी और उसी जज्बे के साथ पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी, उसकी पुष्ट पर खड़ी थी और दोनों ने मिलकर ये मार्का सर किया और भारत को शिकस्त हुई। वो अपने कदम जो हैं आगे न बढ़ा सका। तो आज जब हम कई साल बाद, कई अशरों बाद एक बार फिर उस दिन की याद मना रहे हैं, अपनी फौज को, अपने आप को, अपने अवाम को, अपने हुक्मरानों को, उस वक्त के अपोजिशन लीडरों को याद कर रहे हैं, उन्हें खराज पेश कर रहे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो वो जो जंग है, उसके मनाजिर जो है वो हमारी आंखों के सामने है। हमारे अजमल जामी साहब शाम पहुँचे, वहाँ पहुँचकर उस ज़माने की याद ताज़ा की, बरसों पहले की। वहाँ जवानों से मिले, वहाँ रहने वालों से मिले, उनके साथ हमारी टीम, हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम खुर्रम आवान भी थे, उनके नायब हसीब दाऊद भी थे। और इस तरीके से तारीख़ को उन्होंने असर नौ देखा, ताज़ा किया, याद किया और उसकी कहानी उनकी ज़ुबानी सुनिए। वो आपको अब तारीख़ में लेकर जा रहे हैं, वो तारीख़ जो आज भी रोशन है, जो आज भी ज़िंदा है, जो हमारी आंखों के सामने है, हमारे दिल में है। और हम उन जवानों को, उन लहू देने वालों को आज भी सलाम पेश करते हैं और आज भी उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान की तामीर के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शाम के सेक्टर पर हम पहुंचे हैं और सबसे यहाँ पहुंचे हैं LOC के करीब तर जगह पर, जहां ये दिफाई बंकर मौजूद है। पाक फौज का जवान हमतन तैयार हैं, मशीन गन हमतन तैयार है
یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے, ان کی تیاریاں بھی دکھائیں گے. یہاں سب سے پہلے پہنچنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ دفاع کا مہینہ ہے, ستمبر کا مہینہ ہے, جنگ ستمبر کی یاد تازہ کرنی ہے, تو آپ کو دکھا سکیں کہ ان صف اول کے مورچوں پر ہمارے جوان کس جوش اور کس جذبے کے ساتھ 24 گھنٹے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, میرے لیے اور آپ سب کے لیے. یہاں ہماری ملاقات ہوگی لیفٹیننٹ زرگام اور ان کی ٹیم سے. آئیے. سر کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. ویلکم ٹو چھام. تھینک یو ویری مچ لیفٹیننٹ زرگام. سر بالکل. تو زرگام صاحب, یہ مورچہ آپ کی قیادت میں ہے؟ بالکل سر, یہ پوسٹ بیسکلی میری انڈر کمانڈ ہے, اور یہ ایک مورچہ بیسکلی ہماری 2 پوسٹوں کے درمیانی گیپ کو کور کرتا ہے تاکہ دشمن یہاں اس گیپ سے در اندازی نہ کر سکے. اور اس مورچے سے آگے پھر انڈین حدود شروع ہو جائے گی؟ بالکل. اس مورچے کے پار آپ کو ایک انڈین پوسٹ بھی نظر آئے گی, اور اس کے پار جو انڈین علاقہ ہے وہ بھی آپ کی نگاہ میں ہوگا. زرگام صاحب, یہاں پر آپ کے پاس ہمہ وقت اتنے ہی جوان موجود ہوتے ہیں؟ سر بیسکلی یہ ایک RR بنکر ہے, اور ایک RR ویپن پہ 4 بندوں کی ایک ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے. یہ جسٹ ایک بنکر ہے, ادروائز ہماری پوسٹ پہ ہمہ وقت قریب 30 بندے ہوتے ہیں جو کہ دشمن کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں. تو یہاں ایک بہت بڑی سی میں مشین دیکھ رہا ہوں, اس کے علاوہ چھوٹا موٹا ہتھیار تمام تر دستیاب ہوتے ہیں. ادھر تمام ہتھیار ہمیں دستیاب ہیں, اور یہ جو آپ کے سامنے ویپن ہے یہ بیسکلی ایک 106 ملی میٹر ریکوائل لیس رائفل ہے جو کہ دشمنوں کو ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال آتی ہے. ہم آپ کو اس کا کمپلیٹ ڈیمانسٹریشن دیں گے کہ جنگ کے حالات میں جب بھی دشمن یہ ہمت کرے گا کہ وہ ہمارے پاک وطن کی طرف ایک میلی نگاہ سے دیکھے گا, اس کی جتنی بھی قوت ہے اس کو ہم کس طرح کرش کریں گے اور اس وطن کو ہم کس طرح دفاع کریں گے, اس کا ایک چھوٹا سا ڈیمانسٹریشن آپ کو بھی ملے گا. آئیے دکھائیے. ابھی یہ ڈیٹیچمنٹ ہماری ایک آسان باش حالت سے ہوشیار ہو گئی ہے, اور ابھی یہ اپنی موجودہ پوزیشن سے ویپن پہ آ کے اپنی پوزیشنز لیں گی. اچھا, یہ ایک آفیشیل پروٹوکول ہے اسی طریقے سے؟ یہ آفیشیل پروٹوکول ہے. تو ایک ڈیٹیچمنٹ میں 4 بندے ہوتے ہیں. ایک ڈیٹیچمنٹ کمانڈر ہوتا ہے جو کہ تمام آرڈرز دیتا ہے. ایک ان کے اندر فائرر ہوتا ہے جو کہ ویپن پہ سائٹ پہ ٹارگٹ کو لاک کرتا ہے اور پھر فائر کرتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے لوڈر جو کہ لوڈ کرتا ہے, اور ایک ایمونیشن کیریئر. انسٹرکشنز جو ہوں گی وہ ڈیٹیچمنٹ کمانڈر کی فالو ہوں گی, وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. ہو چکا ہے. یہ ایک HE-80 راؤنڈ ہے, ہائی ایکسپلوزیو اینٹی ٹینک, جو کہ ایک ٹینک کو نشانہ بنانے کے لیے کام میں آتا ہے. اگر آپ اس ویپن کی طرف فوکس کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس میں یہ 4 خانے چھوڑے گئے ہیں. جب ویپن فائر ہوگا تو ان 4 جگہوں سے گیسز نکلیں گی. یہ گیسز ایک انسان کے لیے باعث خطرہ ہوتی ہیں. ہم تھوڑا سا پھر دور نہ ہو جائیں. یہ جب فائر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے ایک بیک بلاسٹ نکلتا ہے. وہ 75 میٹرز تک کے ایریے میں جو ہے کافی برن سکورز کر سکتا ہے. گولے کی رینج کتنی ہے؟ گولا تقریباً آپ کو 1100 میٹر سے لے کے 1300 میٹرز تک افیکٹو ہے, اور یہ اپ ٹو 8400 میٹرز تک ٹارگٹ کر سکتا ہے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ, دل تو بڑا کرتا ہوگا کہ فائر ہوتا رہے یہاں سے آپ کے اینڈ سے. دیکھیں, ہم یہاں پہ وطن کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں, اور ہمارے سامنے دشمن نے جو ہماری سول آبادی کو بھی نقصان پہنچایا ہے, تو ایک فوجی ہونے کے ناطے, ایک پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا خون کھولتا ہے, اور ہم دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. ہم سب کے خون میں یہی جذبہ دوڑتا ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم اپنا جو ایک انگریزی میں کہ ہم وی پروو آر میٹل. اور یہ صرف فوجیوں تک نہیں ہے, ہمارے جو سول بھائی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ڈاکٹر, انجینئر, لائر, ان کے اندر بھی یہی جوش و جذبہ ہے. اس لیے 1965 میں اور 1971 میں لاہور کے بارڈر میں لوگ ہاکیاں, ڈنڈے, شکار کی بندوقیں لے کے پہنچ گئے تھے, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, اور اس کی طرف جو بھی نگاہ اٹھا کے دیکھے گا وہ دوبارہ کسی کی طرف نگاہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا. اب اس وقت وی آر آل سیٹ اینڈ ریڈی. اب بس ایک آپ کا آرڈر ہے جی, اور ایک اس کی جنبش ہے نمبر 2 کی, جس نے خاص بٹن کو دبانا ہے اور آگے ٹھا. ایگزیکٹلی. اور یہ ٹھا پیچھے بھارت میں بہت دور تک سنی جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ آگے ہیں تو میں آپ کو ان کی ایک پوسٹ بھی دکھاتا ہوں. جی پلیز.
یہ بنکر ہے, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 گیپ چھوڑے گئے ہیں, یہ 2 لوپ ہولز کہلاتے ہیں. ان کا مقصد یہ کہ ڈیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن میں رہے گی لیکن ویپن آپ کا فائر کرے گا. ہر ویپن کے مختلف بنکر ہوتے ہیں, ان کی نوعیت, ان کی کنسٹرکشن مختلف ہوتی ہے. ابھی ہم نیچے ہو کے لوپ ہول کی مدد سے دیکھیں گے. آئیے. اگر آپ اس وقت اف یو کنسیڈر یہ ہمارا فرنٹ 12 o'clock ہے جو ایک اینالاگ واچ پہ ہوتا ہے, تو اگر آپ دیکھیں تو ایگزیکٹلی 1 o'clock پہ اپروکسیمیٹلی 800 میٹرز پہ آپ کو ایک وائٹ کلر کا ٹوین ٹاور نظر آ رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ اینیمی کی پوسٹ ہے جو کہ یہاں سے آلموسٹ 800 میٹرز دور ہے. اور یہ جو بیچ میں آپ ایریا دیکھ رہے ہیں, اٹ از کالڈ نو مینز لینڈ. وہ ان کی سب سے آگے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, اور یہ ہم لوگ یہاں پہ اس وقت فارورڈ لائن پہ بیٹھے ہیں. وہ جو جگہ آپ نے دکھائی اور یہ جو بنکر ہے اس کے بیچ میں جو جگہ ہے, یہاں کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. یہاں پہ کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی, کیونکہ اس علاقے کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارا دشمن بھی دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ دراندازی کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے. اب آپ کے جوانوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے بڑے شاندار طریقے سے قوم کو دکھایا ہے کہ ود ان فیو سیکنڈز وہ کیسے ایک ٹینک شکن گولہ تیار کر کے توپ میں ڈال کے اور بالکل تباہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. تو میری خواہش ہوگی ہم ان سے بھی بات کریں اور ان کا مورائل بھی چیک کریں, ان سے بات کریں. اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاشف صاحب ہیں, امانت صاحب ہیں, انوار صاحب ہیں. یہ قوم کے سپوت ہیں, بہادر جوان جو ہمہ وقت ان مورچوں پہ اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں میری اور آپ سب کی حفاظت کے لیے. اعجاز صاحب کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ 6 سال ہے. تو گھر کی یاد نہیں آتی؟ آتی ہے, لیکن ملک کے دفاع کے لیے ہم ادھر آئے ہیں تو دل میں جذبہ ہے, اس لیے چھٹی پھر گزر جاتی ہے اور ادھر آ جاتے ہیں, پھر گھر کی یاد نہیں آتی. مسلسل یہ حفظدہ موسم ہے, گرمی ہے, کبھی بارش ہے, کبھی دھوپ ہے, پسینے آ رہے ہیں, تو تھکتے نہیں اس سے؟ نہیں, یہ سر ہمیں ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے اور ہارڈ ٹریننگ ہوتی ہے ہماری. ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے کہ ایسے حالات بھی آتے ہیں, ایسے موسم بھی آتے ہیں, تو یہ کٹھن ہوتا ہے. کاشف صاحب آپ بڑے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں, مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں آپ یہاں پر, تھکتے نہیں آپ بھی؟ نو سر. کبھی اداس ہوتے ہیں؟ نو سر. کیسے ممکن بناتے ہیں, اداسی کو کیسے روکتے ہیں؟ اداس ہونے کی سر کوئی وجہ ہی نہیں ہے, ملک کی خاطر ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ذہن میں 24 گھنٹے کیا خیال ہوتا ہے؟ سر یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر دشمن سامنے سے کوئی آئے تو اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اس کو منہ توڑ جواب دیں. امانت صاحب آپ بتائیے گا, یہاں جب تعینات آپ رہتے ہیں, نظر سیدھی دشمن پر رہتی ہے, تو ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہمارے سامنے آئے ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں, اس کو تباہ و برباد کریں. اس کے علاوہ کوئی خیال نہیں آ رہا ہوتا؟ نہیں آتا سر. تو اس صورتحال میں تو پھر آپ سب میں بڑا اتفاق رہتا ہوگا 24 گھنٹے؟ ہاں بالکل سر, ہم میں اتفاق رہتا ہے, ہم اکٹھے ادھر رہتے ہیں, اکٹھے ڈیوٹی شوٹی ہوتی ہے. کوئی وقت ایسا ہوتا ہوگا جب یہ مورچہ خالی ہوتا ہو آپ سونے چلے جائیں؟ نہیں سر, ایسا کبھی نہیں ہوتا, ہم 24 گھنٹے کے لیے ادھر الرٹ ہوتے ہیں. زرغام صاحب تسلی رکھنی چاہیے دیکھنے والوں کو کہ کوئی ایسا کونا, کوئی ایسا مورچہ, کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ جیسے جوان, آفیسرز, اہلکار ہمہ وقت الرٹ حالت میں نہیں ہیں. سر ہماری قوم کو اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کے محافظ 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں. بڑا مشہور شعر ہے, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ابھی ہم ایل او سی پر ایک ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سے ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں دشمن کا علاقہ, اور اس سے آگے کیا ہے اور اس جگہ کی اہمیت کیا ہے اور چھمب کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے, اس بارے میں زرغام صاحب سے ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں. زرغام صاحب, یہ جو جگہ ہم کھڑے ہیں سر, اس سے آگے کیا علاقے ہیں بتا سکتے ہیں؟ سر یہاں پہ میجر جو بلڈ اپ ایریا ہے اینیمی کا, بڑا شہر ہے وہ ہے پلاوالا. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 بڑے ٹاور کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں, وہ بالکل پہاڑی کی بیس میں. جی. وہ اینیمی کا ایک ولیج پنجتوت ہے, اور اس کے ساتھ 2 اور چھوٹے گاؤں ہیں, کچریال اور پلاتون کے نام سے. اور جس طرح پہلے بات کر رہے تھے چھم جوڑیاں, تو جوڑیاں جو ہے وہ ہم نے 1965 میں کیپچر کیا تھا. اس وقت آپ جس ٹیریٹری میں ہیں یہ پاکستان نے 65 وار میں اور 71 وار دونوں میں اس جگہ میں فتح حاصل کی تھی اور ان علاقوں کو آزاد کروایا تھا. یہ اس سیکٹر کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے کہ بار بار انڈیا اس طرف پیش قدمی کرتا ہے, اور اس کی کیا اسٹریٹجک امپورٹنس ہے یا ایج ہے جو ہمیں اب حاصل ہے؟ سر 65 وار میں جب
ادھر ہم نے پیش قدمی کی تھی اور اس علاقے کو آزاد کروایا تھا، تو ہمارا مقصد اکھنور آزاد کروانا تھا۔ 65 وار میں اکھنور پہ اٹیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اکھنور ایک بڑا وائٹل لنک تھا اینیمی کے لیے، باقی جو مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ جمائے رکھنے کے لیے۔ وہاں سے وہ برج اپ ہوتا ہے اس ویلی کے ساتھ، برج تھا اور ایک ان کا روڈ لنک تھا۔ 71 وار میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے قریب ہی آلموسٹ 60 to 65 کلومیٹر دور جی ٹی روڈ گزرتی ہے، وچ وی آل نو کہ ایک بڑی میجر روڈ ہے وچ از امپورٹنٹ فار موومنٹ آف ٹروپس ہمارے علاقے میں جو جی ٹی روڈ ہے، تو اس کو یہ علاقہ تھریٹن کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں سے ٹینک کی موومنٹس بڑی ایزیلی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم نے 71 وار میں بھی ادھر اٹیک کیا تھا اور اس علاقے کو آزاد کروایا تھا۔ دشمن کا منہ لال ہے کیونکہ اس علاقے میں وہ 2 دفعہ شکست کی ہزیمت اٹھا چکا ہے۔ جب یہاں ایل او سی پر زرگام صاحب جھڑپیں ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہماری اپروچ کچھ اور ہوتی ہے، انڈینس کی کچھ اور ہوتی ہے، یہ ذرا واضح کیجیے گا۔ سر بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اپروچ جو ہے دونوں کی وہ بہت فرق ہے۔ سیز فائر کی وائلیشن جو ہے ایک جو خلاف ورزی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اینیمی کی سائڈ سے ہوتی ہے اور ہم اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کہیں سول آبادی کا نقصان نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پار جو علاقہ ہے وہ بھی ہمارا ہے، ہمارے کشمیری بھائی وہاں پہ ہیں اور ہم ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ بہت مشکل نہیں ہو جاتا ہوگا آپ کے لیے؟ سر مشکل ہے، ناممکن نہیں، اور آبادی کو ہمیں وی ایگزیکٹلی نو دیئر لوکیشنز، دیٹ از وائی وی اونلی ٹارگیٹ دیئر پوسٹس۔ ہم وہاں پہ اس حد تک جاتے ہی نہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو سکے۔ آن دی ادر ہینڈ اینیمی کی موٹیو یہ ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے نہ سکے، لیکن دیہات میں ہماری جو نہتی عوام ہے ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں، اس لیے وہ ہماری سول آبادی کو نقصان پہنچا کے اپنا جو مضموم مقاصد ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ ہم چونکہ بہت زیادہ دور نہیں ہیں تو سنائپر تو وہاں بھی ہوں گے، بالکل تو ہم خطرے میں غالباً کھڑے ہیں، کوئی حفاظت کا انتظام ہے؟ سر بالکل سر، یہاں پہ بنکرز ہیں اینڈ ٹو ان اینی کیس آف ایمرجنسی جب بھی کوئی خطرہ ہوگا تو ویل گو ان دوز بنکرز ٹو گیٹ پروٹیکشن۔ بہت شکریہ آپ کا زرگام صاحب۔ شام جوڑیاں سیکٹر میں پہنچ کر، محاذ کے اس بنکر پر پہنچ کر، ایل او سی کے بالکل قریب پہنچ کر، ان جوانوں کی آپریشنل تیاریوں کو دیکھ کر، ان سے بات کرنے کے بعد، لیفٹیننٹ زرگام اور ان کی ٹیم سے ملنے کے بعد، ان سے گفتگو کرنے کے بعد، یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں، مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ جوان موجود ہیں، یہ سبز ہلالی پرچم یوں ہی تابد لہراتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان! شام جوڑیاں میں کون سے مقامات اہمیت کے حامل ہیں؟ یہ سیکٹر کیوں دفاعی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے؟ یہاں ہم آپ کو کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم بات کریں کمانڈنگ آفیسر زبیر صاحب سے۔ ایک ہمارے پاس ڈیمانسٹریشن ہے جو وہ بیان کریں گے شام جوڑیاں میں ہے کیا کچھ۔ زبیر صاحب تھینک یو۔ یہ میں ایک پل دیکھ پا رہا ہوں اور باقی کچھ اہمیت کی حامل جگہیں ہیں شام کی، ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا مقامات ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے؟ 1971 کی جنگ کے دوران جب انڈین ٹروپس جو ہے وہ اپنے ڈیفینسز کو چھوڑ کے بھاگ کے رہے تھے اپنے انڈیا کی طرف، تو ادھر انہوں نے یہ جو منڈیالہ برج ہے، دس از منڈیالہ برج، اس کو ڈسٹرائے کر دیا تاکہ پاکستانی فورس جو ہے وہ آسانی سے انڈین جو علاقہ ہے اس میں داخل نہ ہو سکے ریور توی کو کراس کر کے۔ اس کو ڈسٹرائے کرنے کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ریور توی کے اوپر سے کراسنگ بنانی پڑی، اور پھر پاکستان نے کراس کر کے پاکستان جو ہے وہ اخنور کی طرف پاکستان نے موو کیا، پاکستان آرمی نے۔ اور اس کے نیچے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تحصیل، ہاسپٹل، پولیس اسٹیشن اور سول کورٹ، یہ تینوں جو ہیں یہ انڈینز کی بنی ہوئی، یہ چھم تحصیل کا حصہ تھی جو کہ انڈین آکوپائڈ تھا جب، اور یہ ایز اٹ از ابھی پرزرو ہے۔ جی بالکل پرزرو ہے ہمارے پاس، اور آپ کو دکھائیں گے بھی۔ بالکل ٹھیک، نیچے یادگار میں دیکھ رہا ہوں، مارکہ چھم کی، اور ایک مندر دیکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ جو ہے یہ 40 ایئرز اولڈ ہے، اور یہ مونومنٹ وہ ہے جس پہ ہمارے شہداء جو ہیں، جو ہمارے ہیروز ہیں 1971 وار کے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو تاکہ یہ بلڈنگ محفوظ رہ سکے اور اسی حالت میں رہ سکے، خراب نہ ہو۔ اندر سے دیکھتے ہیں پھر آپ کے ساتھ، آئیے۔
सिविल जज साहब किस अदालत में बैठते थे वो कमरा अदालत आज भी महफूज है एज इट इज़। ये वो कमरा है जहां आप देख सकते हैं कि अदालत जो सिविल जज साहब की अदालत थी वो एक स्टेज पर एक मेज़ और एक कुर्सी जहां बैठ के वो फैसले करते थे, यहाँ लिखते थे, वो आज एज इट इज़ मौजूद है। लेकिन पाक फ़ौज ने इस कमरे को तो प्रिजर्व किया, लेकिन इसको अब लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया ताकि जवानों की और ऑफिसर्स की जो मुतालियाती ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। जज साहब अगर बहुत ज़्यादा केस हुआ करते थे उनकी अदालत में, अगर हुआ करते थे तो थक भी जाया करते होंगे, तो फिर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बगल में पहलू में एक रिटायरिंग रूम का इंतज़ाम भी कर रखा था भारत सरकार ने जज साहब के लिए। तो छोटा सा एक कमरा जहाँ पे आराम करने की, सुस्ताने की जगह का इंतज़ाम किया गया था इंडियन सिविल जज के लिए। हम कमरा अदालत से बाहर निकले हैं तो बिल्कुल कमरा अदालत के सामने जुडिशल लॉकअप रूम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सज़ा जैसे होती थी इधर मुंतकिल कर दिया जाता था। आज यहाँ कोई शख्स कैद नहीं है, अगर कैद है तो भारतीयों का ज़मीर है। कमरा अदालत और उसके सामने जुडिशल लॉकअप रूम और बिल्कुल उसकी बगल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिहाइश का तहसील स्टाफ, तहसील का जो स्टाफ था उसकी रिहाइश का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। अब मेजर आमिर ने मुझे कुछ देर पहले बताया कि यहाँ ये स्टोर रूम है, चीज़ें सप्लाई की यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। जहाँ सिविल जज हैं, मुलाजमीन हैं, लॉकअप रूम है, तो वहाँ ज़ाहिर बात थाना भी होगा, पुलिस एहलकार भी होंगे, उनकी रिहाइश का भी होगी। ये यहाँ पे रिहाइश का थी पुलिस मुलाजमीन की जो यहाँ पे डिप्यूटेड थे पुलिस स्टेशन में। ये भी आपको दिखाते हैं, मेजर आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंदर लेके चलेंगे हमें और दिखाएंगे कि तब क्या था और अब सूरत हाल क्या है। मेरे साहब आइए दिखाइएगा। तो जुडिशल रिकॉर्ड रूम हमने बाहर से देखा है, वो ये रूम है जहाँ पे रिकॉर्ड 71 में और 65 में तहसील हेडक्वार्टर छम का रखा जाता था। और इसके अलावा जो ये बाकी रूम्स नज़र आ रहे हैं सारे, ये उनकी पुलिस की रिहाइश गाहें थी, उनके कमरे थे जो यहाँ के पुलिस स्टाफ था उनकी ये रिहाइश गाह थी। यहाँ पे अभी हमारा जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो यहाँ पे रहता है। यानी ये बिल्डिंग भी ज़ेर इस्तेमाल है? ये बिल्डिंग भी ज़ेर इस्तेमाल। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जो पाक फौज ने जिस पे फतह हासिल की और जो कि अबैंडन कर दी गई, वैसी बिल्डिंग तो नहीं? नहीं, बिल्कुल हमने कोई खाली इसलिए भी नहीं छोड़ी कि वो टाइम के साथ ख़राब हो जाती है, बेशक हम उसको जितना मर्जी मेंटेन भी करते रहें, तो इसलिए उसको ज़ेर इस्तेमाल रखा गया है, लेकिन उसकी असल हालत जो है उसको तब्दील नहीं किया गया है। ठीक। हम यहाँ से तहसील हेडक्वार्टर छम से जो कंपाउंड था वहाँ से तो बाहर निकल आए, आपको तमाम तर बिल्डिंग्स दिखाई। तो मेरे साहब अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है, ये प्रोबेबली आप बता रहे थे पुलिस स्टेशन है? जी बिल्कुल, ये यहाँ का तहसील छम का पुलिस स्टेशन है। जैसे कमरा अदालत हमने देखा अंदर और तहसील हेडक्वार्टर है, पुलिस लाइंस देखी हैं, तो वो पुलिस लाइंस भी हैं। और ये उसका पुलिस स्टेशन है इस तहसील छम का, जिसके अंदर उस टाइम पे यहाँ के जो पुलिस स्टाफ के ऑफिसर्स हैं, उनके यहाँ पे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर 2 रैंक्स होते थे 71 की, उनके 2 ऑफिसर्स हैं। फिर सादा लफ्ज़ों में ये थानेदार यहाँ बैठता था? जी बिल्कुल, थानेदार यहाँ बैठता था। फिर उसे बैठने की जगह ना मिली? फिर उसको बैठने की जगह नहीं मिली। आइए देखते हैं वो जगह जहाँ वो बैठता था और अब उसे बैठने की जगह नहीं। ये था जी वो कमरा जहाँ पे उस वक्त का मुकामी इंडियन SHO, थानेदार, इंस्पेक्टर, जो भी उसका रैंक था, वो यहाँ बैठा करता था। आज पाक फौज के ज़रिए इस्तेमाल है। शम के सेक्टर में हमने आपको बताया कि 65 और 71 की जंग में पाक फौज ने किन इलाकों पर कब्जा किया और फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बिल्डिंग्स थी, जो उनके ज़रिए इस्तेमाल इमारत थी, वो भी प्रिजर्व की हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो हमें दिखाई दी, जो नज़र आई, वो ये मंदिर है जो अभी भी उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में से छोड़ा गया था। इंडिया में तो मसाजिद महफूज नहीं है, मुसलमान बेचारा क्या महफूज होगा, बाबरी मस्जिद हुए, दीगर वाक़यात आप देख रहे हैं क्या हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू भी महफूज हैं और उनके ऐसे मंदिर भी महफूज हैं, ऐसी इबादत गाहें भी महफूज हैं जहाँ कोई इबादत गुजारा बाकी नहीं है। वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो कि यहाँ पर 1965 वॉर में भी और 1971 की जंग में भी कैप्चर हुई। 1965 की जंग के बाद तो हमने ये इंडिया को वापस कर दी बिकॉज ऑफ ताशकंद मुआहदा। लेकिन जब 1971 की जंग हुई है उसके बाद से जो है वो इलाका ये हमारे पास है। बट वी नेवर एक्चुअली थॉट ऑफ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग इट बिकॉज के एक मुकद्दस जगह है, किसी भी रिलीजन से हो। आई थिंक मुकद्दस जगह जितनी भी होती हैं वी शुड रिस्पेक्ट दोज प्लेसेस।
اور اس کو ہندو کمیونٹی اگر دیکھ رہی ہے تو آئی ووڈ ریکویسٹ دیم کہ اف دے ڈیزائر اینڈ اف دے وانٹ کہ وہ یہاں پر آ کے یہاں پر اگر پوجا کرنا چاہیں اور اس کے لیے ان کو کسی قسم کی بھی ریکوائرمنٹ ہے تو دے کین آلویز کمیونیکیٹ ٹو اس اینڈ وی ول پرووائڈ دیم آل دا فیسلٹیز وچ وی کین. مندر آپ کو کچھ دکھاتے ہیں کمانڈنگ آفیسر زبیر صاحب کے ساتھ. یہ مندر جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک میں جو ہے وہ ٹیمپل یہ آئیڈل رکھنے کی جگہ ہے اور ایک جگہ پہ یہ آگ جلانے کی جگہ ہے. تو وی آر پرزرونگ اٹ ایز اٹ از. So if anybody is interested from Hindu community, they can come and they can perform their rituals if they want. اس کو بڑا صاف ستھری حالت میں رکھا گیا ہے, حالانکہ یہ ابینڈنڈ ہے, یہاں پہ کوئی عبادت گزار نہیں. تو کیا جوانوں کی آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس مندر کی بھائی آپ نے ریگولرلی ٹیک کیئر کرنی ہے؟ یہ ایک ایسی سینس ہے جو کہ صرف ہمارے ملٹری پرسنل جو ہے ان میں پرویل نہیں کر رہی, بلکہ ہمارے جو سویلینز ہیں they are very mature and sensible. They do not even touch it. یہ ناظرین ہماری روایات ہیں جس کے ہمارے پاک فوج اور ہم سب امین ہیں, اور یہ روایات ہمیں باقی دنیا سے ممتاز کرتی ہیں. اب ہم آپ کو یادگار شہداء لیے چلتے ہیں. As 1971 war is concerned, چھم کا علاقہ جو ہے وہ یہ 9 دسمبر 1971 میں آزاد کروانے میں کامیاب ہو. چھم جوڑیاں پہ ماضی میں جو فتوحات پاکستان نے حاصل کی, ان فتوحات کا حصہ رہنے والے ایک ویٹرن ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت نائک تھے, نائک ریٹائرڈ سید ذوالفقار بخاری صاحب. ہم اس وقت اوان شریف میں تھے جب 1965 کی جنگ شروع ہوئی ہے. یہ دشمن نے اپنی ناپاک سازش کے تحت پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاک فوج نے اور سویلین نے ساتھ ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے اور ان کو بھاگنے کا راستہ ہم نے نہیں دیا ہے. وہ اپنے زخمی چھوڑ کر بھاگیں, اپنا ایمونیشن چھوڑ کر بھاگیں. دروازے ان کے اوپن تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے پلاں والا ہم نے ان کو کراس کرا دیا. وہ یہاں سے بھاگے جیسے دم دبا کر بھاگ گئے, یہ کہنا چاہتا ہوں میں. اور اس میں غازی بھی ہوں. میری ٹانگ اس ملک کے دفاع کے لیے یہ ابھی لکڑ کی ٹانگ ہے, مگر مجھ میں ابھی بھی اتنا جذبہ ہے کہ مجھے ابھی بھی حکم ملے تو میں مودی کے گھر میں گھس کر اس کو مارنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبیدار ریٹائرڈ اعظم صاحب. انہوں نے بھی دونوں جنگیں لڑی, ان سے بات کرتے ہیں. اعظم صاحب, ستمبر کا جب مہینہ آتا ہوگا تو یادیں تو آتی ہوں گی 65 کی 71 کی. آپ 65 اور 71 کی جنگ کے دوران بحیثیت ایک فوجی اہلکار کہاں تعینات تھے؟ یہاں تھے چھم جوڑیاں. اور 71 میں؟ 71 میں بھی یہاں. اچھا, تو پھر کیا مناظر کیا یاد آتے ہیں, کیا دیکھا آپ نے؟ مناظر جو ہے نا 65 میں تو بہت خوبصورت مناظر میں دشمن کو ہر جگہ شکست دی ہم نے. 71 میں بھی ہم نے جو ہے نا پورے آزاد کشمیر میں جو ہے نا اس کو ہم نے جو ہے نا وہ شکست دی ہے. اور دشمن ہمارا ساتھ, ہماری فوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکا. وہ یہاں سے بھاگ کے جو ہے نا وہ اپنا علاقہ ہمیں دے گا, ہم نے یہ آزاد کروایا. اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم وہی جذبہ رکھتے ہیں جو اس وقت 65 اور 71 کی جنگ میں کیا تھا. آج بھی ہم جو ہے نا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی میں 200 گز پہ جو ہے نا وہ 1 فٹ کی بلیڈ جو ہے نا اس کو میں اڑا سکتا ہوں. 65 اور 71 کی جنگ کے ایک اور ہیرو راجہ گلزار حسین. راجہ صاحب, مجھے ابھی اطلاع ملی کہ آپ یہاں آزاد کشمیر چھم جوڑیوں میں اب رہتے ہیں, لیکن آپ 65 سے پہلے مقبوضہ کشمیر کے رہائشی تھے؟ جی, وہاں کے تھے, رجوری میں رہتا تھا. 10-11 سال میری عمر تھی. اور ہم جو رات کو ان کے ساتھ, میرے والد بزرگ بھائی بڑے تھے, وہ جاتے تھے ان کو کھانا لے کر یہ ٹوکریوں میں بھر کر, اور جو انڈی تھی چاٹیاں کہتے تھے ہم, ان میں دہی لسی وغیرہ ان کو جا کر ہم جگلوں میں دیتے تھے. 1965 میں جب یہاں پر آئے ہیں تو وہ مجھے جذبہ تھا. 1990 کے بعد جب بھی کہیں بارڈر پر یہ ہوا تو میں اپنے مالی جان, جو گاڑی ٹریکٹر, وہ میں ساتھ لگاتا ہوں. آج بھی اگر ضرورت پڑے وہ بھی دیتا ہوں. زندہ باد سر. اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے مادر وطن کی حفاظت کو یقینی بنایا. میرے عقب میں میجر جنرل افتخار جنجوا کی یہاں پر مانومنٹ موجود ہے.
आखिरी आरामगाह है, शहीद हुए इस मादरे वतन पर। एक बार फिर कर्नल ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 1971 में जब यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो इस डिवीज़न की कमांड मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ कर रहे थे, और ये ऑपरेशन जो है 4 दिसंबर 1971 को जो है लॉन्च हुआ। बाय 9 दिसंबर 1971 अंडर कमांड मेजर जनरल इफ्तिखार जंजुआ वी वर एबल टू कैप्चर 208 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। जी, उनका प्लान के मुताबिक जो है वो असल में अपना जो हम लोगों ने एडवांस करना था टूवर्ड्स पल्ला वाला, वो उसका आखिरी ब्रीफ सुनने के लिए इस तरफ आ रहे थे अपने हेली पे। जी छम आ रहे थे अपने हेली पे, जब उनके हेली में टेक्निकल फॉल्ट जो है वो डेवलप हुआ और वो हेली क्रैश हुआ। उन्हीं की याद में इस सेक्टर को, जिसका नाम पहले छम था, अब इस सेक्टर का नाम इफ्तिखाराबाद सेक्टर है। तो अब उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रब्बे करीम तमाम शहदा की शहादतों को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। अफवाज पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा। आमीन। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.